मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुली कचहरी से फारिग होकर नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए अपने महल के अंदर दाखिल हुए तो आपने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर अदा करने से अभी आप फारिग नहीं हुए थे, इतने में दरवाज़े पर एक मुहाफ़िज़ ने आवाज़ दी, हजूर अंदर आने की इजाज़त दीजिए। सुल्तान की इजाज़त पर वो मुहाफ़िज़ अंदर दाखिल हुआ और उसने आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक ख़त रखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले से उठे और अपनी नशिस्त पर बैठने के बाद वो ख़त पढ़ा तो उस ख़त को पढ़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुद को नशिस्त पर काबू ना रख सके और उठ खड़े हुए। आपके साथी अली बिन सुफियान ने कहा, हजूर आखिर इस ख़त में क्या चीज़ लिखी है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को कहा कि पिछले चंद दिनों मुझे खबर मिली कि अंदरूसा के किले में एक जासूस मौजूद है जो कि बादशाह रिनाल की तरफ से भेजा गया था, और उस जासूस को पकड़ने के लिए मैंने अपना एक जासूस भेजा, क्योंकि एक जासूस को दूसरे जासूस ही पकड़ सकता है। और अब उस जासूस ने एक ख़त लिखा जिसमें उसने लिखा, हजूर मैंने कला के अंदर उस जासूस को पकड़ लिया था, लेकिन उसमें उसकी शक्ल मैं नहीं देख पाया कि वो कौन था, और उस किले से भाग गया। उसके पास बहुत तेज़ रफ्तार घोड़ा था। मैंने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, लेकिन वो किला के पास से ही एक मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ जाने वाले एक तिजारती काफ़िले में घुस गया है, और अब उसको उस काफ़िले से उसकी शिनाख्त करना मुश्किल है कि उनमें से कौन ताजिर है और कौन जासूस। लिहाजा आप वहाँ तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि इतने बड़े काफ़िले से एक जासूस को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह निकाल सकते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़रें इतनी दहशत वाली और तेज़ थी कि जैसे ही आप किसी गद्दार पर नज़र डालते तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि अभी मेरा एक घोड़ा तैयार करो, मैं उस काफ़िले को जाकर रोकूंगा और उस काफ़िले में मौजूद जासूस को निकालूंगा। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सर पर अपनी टोपी पहनी और तलवार मयान में डालने के बाद अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और उस काफ़िले की तरफ आपने सफ़र शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का घोड़ा उस काफ़िले के आगे जा रुका। उस काफ़िले में मौजूद ताजरों की तादाद तकरीबन 30 से ज़्यादा थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन ताजरों से पूछा कि तुम एक दूसरे की तरफ नज़र दौड़ाओ और बताओ कि इनमें से कोई ऐसा ताजिर है जिसको तुम में से कोई ताजिर ना जानता हो। तो उन्होंने कहा, हजूर हम सब एक दूसरे को भी नहीं जानते, क्योंकि ये काफ़िला मुख्तलिफ बाज़ारों के ताजरों पर मुश्तमिल है। लिहाजा रास्ते में डाकुओं के ख़तरे की वजह से हम लोग एक काफ़िले की सूरत में अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल में सोचा कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे इस गद्दार को बेनकाब किया जाए। सुल्तान जानता था कि उन ताजरों में से उस गद्दार ने किसी एक ताजिर को मारकर छुपा दिया होगा और ख़ुद ताजिर बनकर उनके काफ़िले में शामिल हो गया होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन ताजरों को हुक्म दिया कि हर ताजिर अपने अपने घोड़े पर लदा हुआ सामान अलहदा अलहदा कर ले। ये सुनकर उनमें से एक बड़ा ताजिर बोला, हजूर आखिर मसला क्या है, आप इतनी तफ्शीश क्यों कर रहे हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम ताजरों के दरमियान में एक गद्दार छुपा हुआ है और उस गद्दार का चेहरा बेनकाब करना है। ये सुनकर तमाम ताजिर परेशान हो गए और उनमें से हर ताजिर ने अपना अपना तांगे पर लदा हुआ सामान एक एक तरफ कर दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हर ताजिर से पूछते कि तुम फ़लस्तीन में कौन सा सामान लेकर जा रहे हो, और जब वह उस सामान का नाम बताता तो सुल्तान उस सामान को देखता तो वही सामान होता। इसी तरह करते करते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे ताजिर पर पहुँचे जिससे सुल्तान ने पूछा कि ऐ ताजिर तुम कौन सा सामान लेकर मिस्र में से फ़लस्तीन जा रहे हो? तो वो पहले तो भड़बड़ाने लगा, फिर उसने कहा, हजूर
میں تو اپنے ساتھ گندم لے کر جا رہا ہوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوریوں کو کھولا تو اس میں گندم نہیں تھی بلکہ کوئی دوسرا اناج تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس تاجر کے منہ پر دیا اور کہا، یہی وہ غدار انسان ہے جو تمہارے درمیان ایک تاجر بن کر داخل ہوا، اور اس سامان کے مالک تاجر کو اس نے راستے میں قتل کر کے پھینک دیا تھا، اور یہ اتنا شاطر ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کی بھنک نہیں لگی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نکالی اور اس غدار کی گردن کاٹ دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ آپ کا گھوڑا دوڑتا دوڑتا ایک بستی میں سے گزرا جہاں لوگوں کا بہت ہجوم بنا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا پریشان ہوئے اور اپنا گھوڑا اس ہجوم کی طرف دوڑا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اکیلے تھے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام آدمی کا لباس اپنایا ہوا تھا۔ اس بستی میں سلطان کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ان میں سے ایک آدمی تھا جو سلطان کو اچھی طرح جانتا تھا، حتیٰ کہ سلطان ایک عام آدمی کے لباس میں تھے، لیکن پھر بھی وہ سلطان کی آنکھوں سے آپ کو پہچان چکا تھا۔ وہ آدمی سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضور بے شک آپ سادہ لباس میں ہیں، لیکن میں آپ کو پہچان چکا ہوں۔ حضور آپ اور یہاں کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان تم یہ بتاؤ آخر اس جگہ اتنا ہجوم کیوں لگا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور اس بستی کے ساتھ ہی ایک جیل خانہ ہے۔ چند دن پہلے قاضی صاحب کے حکم پر اس جیل میں ایک 15 سالہ لڑکی کو چوری کے الزام میں قاضی صاحب نے 2 سال کی سزا کے طور پر اس کو جیل میں بھیج دیا تھا، اور آج صبح ہی اس جیل میں ہی اس لڑکی کی وفات ہو گئی۔ لیکن حضور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی موت کے بعد جب سپاہیوں نے اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش اتنی بھاری ہو گئی کہ وہ زمین سے ہل نہیں رہی۔ حتیٰ کہ اور سپاہی بلائے گئے لیکن پھر بھی وہ لاش اس جگہ سے نہیں ہلی۔ جب یہ معاملہ زیادہ بڑھا تو قاضی صاحب خود جیل میں پہنچ گئے، اور قاضی صاحب بستی کے 3-4 پہلوانوں کو بلایا، اور انہوں نے بھی پوری طاقت کے ساتھ اس 15 سالہ لڑکی کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہل رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تم مجھے اس جگہ لے چلو۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار اس نوجوان کو لے کر اس جیل میں پہنچ گیا۔ جیل لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ اس جیل کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ ایک خیمہ نما جیل تھی جس کے اندر لکڑیوں سے بنا ہوا ایک پنجرہ موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو اس لڑکی کے چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی لاش کو جب بغور دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی چٹھی موجود تھی، لیکن لاش اکڑنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود چٹھی نکالنا بڑا مشکل ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری قوت کے ساتھ اس لڑکی کے ہاتھوں سے وہ چٹھی نکالی، اور جب چٹھی نکال کر دیکھا تو اس میں عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چٹھی نکالی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری لاش کو میرے مرنے کے بعد اسی جگہ اسی جیل میں ہی دفنایا جائے، میری یہی آخری خواہش ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ اس نوجوان لڑکی نے مرتے ہوئے یہ کیسی خواہش کر دی۔ سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نوجوان اپنے خیمے میں لے گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ جا کر اس بستی کے قاضی صاحب کو میرا پیغام دو کہ تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بلا رہے ہیں، لیکن اس بات کی خبر بستی کے کسی آدمی کو نہ ہو کہ اس بستی میں سلطان صلاح الدین ایوبی موجود ہے۔ وہ نوجوان چپکے سے گیا اور قاضی صاحب کے کان میں کہا، حضور ہماری بستی میں میرے گھر میں سلطان صلاح الدین ایوبی موجود ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ قاضی دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ سلطان نے اس قاضی کو کہا، جس لڑکی کو تم نے 2 سال کی قید کی سزا سنائی، تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ، آخر اس نے کون سا جرم کیا تھا؟ اس نے کہا، حضور وہ لڑکی ہمارے گاؤں کے ایک امام صاحب کی بیٹی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے قرآن کا حفظ کیا ہوا تھا، اور وہ حتیٰ کہ اپنے بابا کے ساتھ مسجد میں بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی تھیں۔
لیکن حضور اس کی دوستی ہمارے گاؤں کے چودھری کی بیٹی کے ساتھ تھی۔ وہ اکثر اوقات چودھری کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی۔ ان دونوں کی دوستی بہت گہری تھی، لیکن چند ماہ پہلے چودھری کے آدمی اس لڑکی کو پکڑ کر میری عدالت میں لے آئے اور کہا، قاضی صاحب، اس لڑکی نے چودھری صاحب کی بیٹی کی دوستی کے بہانہ بنا کر ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور موقع ملتے ہی چودھری صاحب کی بیوی کے مہنگے زیورات اور سونے کے سکے چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن چوری کرتے ہوئے یہ پکڑی گئی اور اس گناہ کا اقرار یہ اپنے منہ سے کرے گی۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا اور کہا، قاضی صاحب، میں نے بے شک یہ جرم کیا ہے۔ لہذا جب لڑکی نے اپنے منہ سے اس جرم کا اقرار کیا تو میں نے اس لڑکی کو سزا کے طور پر جیل میں بھیج دیا، اور آج صبح مجھے خبر ملی کہ اس لڑکی کی موت ہو گئی، اور جب جیل کے سپاہیوں نے اس لڑکی کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اتنی بھاری ہو گئی کہ اس کو اٹھایا نہیں جا رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی چٹھی قاضی صاحب کے سامنے رکھی اور کہا، یہ مرتے وقت اس لڑکی نے یہ چٹھی لکھی، اور وہ چٹھی اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ قاضی صاحب نے چٹھی پڑھی تو اس میں لکھا تھا، مجھے اسی جیل کے اندر ہی دفنایا جائے، یہ میری آخری خواہش ہے۔ یہ سن کر قاضی بھی بڑا حیران ہوا اور کہا، حضور، آخر اس جیل میں کیا خاص بات ہے کہ اس لڑکی نے اسی جیل میں ہی دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا؟ جیل وہ واحد جگہ ہوتی ہے جو انسان کو بہت کڑوی لگتی ہے، لیکن یہ لڑکی تو مرنے کے بعد بھی اسی جگہ ہی دفن ہونے کی خواہش کر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے کہ آخر ایک حافظہ لڑکی وہ بھی تھی جو 15 سال کی عمر میں امام صاحب کی بیٹی ہو کر آخر کیسے چوری کر سکتی ہے۔ اتنے میں سوچتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس نوجوان کو حکم دیا کہ جا کر اس گاؤں کے چودھری صاحب کو بلا کر میرے پاس لاؤ، اور چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں جتنے بھی ملازم ہوں ان کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ وہ نوجوان گیا اور چودھری صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر چودھری صاحب اور اس کے ملازموں کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چودھری صاحب کے ملازم میں صرف ایک ملازمہ تھی جو ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چودھری سے پوچھا، چودھری صاحب، میں نے گاؤں کے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب بہت ہی رحم دل اور سخی انسان ہے اور ہمیشہ مشکل وقت میں بھی گاؤں والوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر اتنی نیک اور حافظہ قرآن لڑکی امام صاحب کی بیٹی ہو کر آپ کے گھر سے چوری کیسے کر سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے اس معاملے کے بارے میں کھل کر بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا، حضور، ایک دن میں اپنے فصلوں سے چکر لگا کر واپس گھر لوٹا تو گھر میں بہت زیادہ شور تھا۔ میں نے جب گھر میں قدم رکھا تو میں نے اپنی ملازمت سے پوچھا کہ اندر شور زیادہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، آپ کی بیٹی کے ساتھ جو سہیلی اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتی ہے وہ آپ کی بیوی کے زیورات چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو کہ تم نے یہ چوری کیوں کی، تو اس نے کہا کہ میرے بابا کے حالات زیادہ خراب تھے اور میں نے اپنے بابا کی مدد کرنے کے لیے چوری کی۔ جب اس لڑکی نے اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار کیا تو میں نے اس کو قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کا حکم دیا، اور قاضی صاحب نے اس کو سزا کے طور پر جیل میں بھیج دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملازمہ سے پوچھا کہ تم نے کیا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا؟ تو وہ ملازمہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور کہا، تم کھل کر بتاؤ، تمہیں کسی کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے کہا، حضور، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، اس لڑکی نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ سلطان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر اس لڑکی نے چوری نہیں کی تھی تو پھر اس لڑکی نے خود اپنے منہ سے اس گناہ کا اقرار کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا، حضور، اصل میں بات یہ تھی کہ چودھری صاحب کا بیٹا امام صاحب کی بیٹی کو بہت پسند کرتا تھا اور وہ اس کو پانا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بہن کو کسی کام کے بہانے سے اپنے گھر سے باہر بھیج دیا۔ چودھری صاحب بھی گھر نہیں تھے اور مالکن بھی بازار تھی، اور چودھری صاحب کا بیٹا امام صاحب کی بیٹی کو زبردستی کمرے میں لے گیا اور اس سے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو یا تم جان سے جاؤ گی۔ حضور، بدقسمتی سے میں وہاں آ گئی تو امام صاحب کی بیٹی
چودھری صاحب کے بیٹے سے ہاتھ چھڑا کر میرے گلے لگ گئی۔ اتنے میں چودھری صاحب آ گئے تو اس نے پوچھا کہ گھر میں اتنا شور کیوں ہے؟ اگر میں چودھری صاحب کے بیٹے کا نام لیتی تو چودھری صاحب اپنے بیٹے کو وہیں جان سے مار دیتے اور چودھری صاحب کا گھر جنت سے جہنم بن جاتا اور امام صاحب کی بیٹی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتی۔ اب میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے چودھری صاحب کا بیٹا بھی بچ جائے اور امام صاحب کی بیٹی کی عزت بھی بچ جائے۔ تو میں نے امام صاحب کی بیٹی کو کہا، اگر تم نے اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تم چودھری صاحب کو یہ کہنا کہ میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہوں، لہٰذا وہ آپ کو قاضی صاحب کے پاس بھیج دیں گے اور قاضی صاحب آپ کو کام عمری کی وجہ سے سزا دیے بغیر معاف کر دیں گے۔ لیکن حضور، میں نہیں جانتی تھی کہ قاضی صاحب اس لڑکی کے منہ سے اقرار جرم سننے کے بعد اس کو 2 سال کی سزا دیں گے، اور اسی وجہ سے وہ لڑکی بغیر کوئی گناہ کیے اتنے مہینوں سے اسی جیل میں گزار رہی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جتنا چودھری صاحب کا بیٹا اس گناہ میں شریک تھا اس کی تم بھی برابر کی شریک ہو، لہذا تم دونوں کو سزا تو ملے گی، لیکن اس سے پہلے مجھے اس لڑکی کی آخری خواہش کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ قاضی صاحب اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، قاضی صاحب، مجھے اس وصیت سے اس خواہش کے پیچھے اور ہی کوئی راز لگتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور بتائیں آخر آپ کو کیا راز لگتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ راز اس جیل میں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب اور چودھری صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور جیل میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت کدالیں لے کر آؤ اور اسی جگہ کھدائی کرنا شروع کر دو۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور اس جیل کے کمرے میں درمیان میں لاش پڑی ہوئی ہے، اور اگر ہم ارد گرد کھدائی کریں گے تو اس سے لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ تو سلطان نے کہا کہ تم ایک کدالہ لگاؤ اور اس کے بعد لاش کو اٹھاؤ، یہ اٹھ جائے گی۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور اس جیل کے کمرے میں درمیان میں لاش پڑی ہوئی ہے، اور اگر ہم ارد گرد کھدائی کریں گے تو اس سے لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ تو سلطان نے کہا کہ تم ایک کدالہ لگاؤ اور اس کے بعد لاش کو اٹھاؤ، یہ اٹھ جائے گی۔ سلطان کے حکم پر جیسے ہی سپاہیوں نے کھدائی شروع کی تو قاضی صاحب کے سپاہیوں نے جب اس لاش کو اٹھایا تو وہ بے جان سوکھے پتے سے بھی ہلکی لگ رہی تھی۔ قاضی صاحب بڑے حیران ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو غسل دے کر کفن پہنایا جائے۔ ادھر سے کھدائی شروع تھی۔ جیسے ہی کھدائی ہو گئی تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو تمام لوگوں کے چہرے کے رنگ اتر گئے، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اندر دیکھا تو اس جگہ جہاں سپاہیوں نے کھدائی کی ہوئی تھی اس کے نیچے ایک صندوق تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو وہ صندوق سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، اور اب یہ بات سلطان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ لڑکی یہاں دفن ہونے کی کیوں خواہش کر رہی تھی۔ سلطان نے کہا کہ اس وصیت کے پیچھے یہی راز تھا، کیونکہ لڑکی چاہتی تھی کہ جو نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے وہ اس کے ماں باپ تک پہنچ جائے، اس لیے اس نے یہاں دفن ہونے کی خواہش کی، لہذا اس کی اس خواہش کے پیچھے ہی ایک اور خواہش چھپی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ تم ہر وقت اس جیل میں رہتے تھے، بتاؤ آخر یہ لڑکی ہر وقت جیل میں کیا کرتی رہتی تھی؟ تو اس نے کہا، حضور یہ لڑکی جیل میں ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی، حتیٰ کہ اس کی آواز اتنی سریلی تھی کہ ہم اس کی تلاوت سن سن کر لطف اندوز ہوتے، اور جب یہ تلاوت کر لیتی تو اللہ سے یہی دعا کرتی، اے میرے مالک تو میرے ماں باپ کی مشکلات آسان کر دے، جو اسے تنخواہ بستی والوں کی طرف سے ملتی ہے اس سے ان کے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست نہیں ہوتا، میرے باپ کا کوئی بیٹا بھی نہیں، بڑھاپے میں ان کا کون سہارا بنے گا، ان کا کوئی سہارا بنا دے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ بہت نیک لڑکی تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس کے نیچے یہ سونا موجود ہے، اور اس نے مرتے وقت اس لیے یہی خواہش کی تھی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو ساتھ والے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم دیا، اور وہ خزانہ ان کے ماں باپ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس کے حقیقی حقدار آپ لوگ اور تمہاری بیٹی تھی، وہ اب جا چکی ہے، لہذا یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے
اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ فلاں دن قاضی صاحب کے بیٹے اور اس کے ملازمہ کو لے کر میری عدالت میں حاضر ہونا، میں خود ان کو ان کے کیے گئے گناہ کی سزا سناؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو سخت سے سخت سزا سنائی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے وہ خزانہ اس لڑکی کے حقیقی ماں باپ تک پہنچ گیا۔